बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं सदफ अब्दुल जब्बार। और इस वक्त जो सबसे पहली स्टोरी है उसकी तरफ अगर मैं बढ़ूं तो ये स्टोरी आज कोई नई स्टोरी नहीं है। पिछले कई टाइम से हम ये सुन रहे हैं, काफी अरसे से सुन रहे हैं कि कोई जुडिशल रिफॉर्म्स आनी है, आईनी तरमीम ऐसी आनी है, लेकिन उसके खदोखाल क्या है ये अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। एक नूर आलम खान साहब बिल ला रहे थे, फिर दानियाल चौधरी साहब, तो ये आखिर जो हुकूमत जो कि खुद अकलियती हुकूमत है वो अक्सरियती कानून साजी, पहला सवाल तो ये है कि करेगी कैसे। दूसरे, इसके खदोखाल इतने वाज़ेह क्यों नहीं हो रहे, सामने एकदम साफ आते क्यों नहीं है इस मामले को लेके। और ये बड़ी खुफिया सी सारी कानून साजी हमें लग रही है, जिसे अनदेखा हम पैकेज कह सकते हैं। दूसरे, कल हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर लिया है, तो अब ये नंबर गेम क्या है, ये कैसे नंबर हासिल करेंगे, यहां पर एक बड़ा सवाल ये है। और जुडिशल सेटअप को अपसेट करने के लिए जो ग्रैंड कानून साजी हो रही है, इसमें क्या तमाम जमातें, बिलखुसूस अगर हम मौलाना फजल रहमान की बात करें क्योंकि वो बड़ा मैटर करते हैं सारी सूरत हाल में, क्या वो हुकूमत का साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब नूर आलम खान से पूछा जाता था कि भाई मौलाना साहब ऑन बोर्ड हैं, तो मौलाना साहब के हवाले से वो कहते थे नहीं जी ये मेरा प्राइवेट बिल है, और मौलाना साहब की जमात के बाकी दीगर लोग कहते हैं जी ये अभी हमारी इतना हमने इस पे कंसिडर नहीं किया है, तो मौलाना साहब इस पे क्या कहते हैं। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब की हमें गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है कि वो इस चीज की हिमायत तो नहीं कर रहा है कि जो टेन्यूर है जजेस साहिबान का वो बढ़ा दिया जाए, चीफ जस्टिस का टेन्यूर जो है वो बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो एक कमेटी, एक पैकेज की बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं जिस तरह आर्मी चीफ की तकर्रुरी होती है वो तरीका कार अपनाया जाए तो वो फिर सोच सकते हैं। तो सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, कि वो क्या समझते हैं कि एक्सटेंशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी में तो काफी नहीं होती। जरा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, जरा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। तो ये सारी चीजों को देखकर हमें इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए मैं तो ये सोचता हूं और मेरी तजवीज होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है, पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं, लेकिन इस्लाह की तरफ तो जाएं। मौलाना साहब की आपने तजवीज़ तो सुन ली है, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली जब उनसे सवाल पूछा गया, सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आप क्या वोट करेंगे अगर ये टेबल होता है बिल, या जो हुकूमत जो सोच रही है, इस्लाहात जो ला रही है, तो उस पर कहते हैं जी कि जो इस्लाहात हम तजवीज़ कर रहे हैं अगर वो आती हैं तो फिर हम गौर करेंगे। तो सुन लेते हैं मौलाना साहब। यानी जेयूआई वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। जाहिर जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी है, अगर उस हवाले से कोई चीज आती है तो गौर करें। अब जो पिक्चर क्लियर नहीं थी वो थोड़ी थोड़ी हमें यूं क्लियर होती नजर आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब भी एक तरीके से उस बात को इंडोर्स कर रहे हैं जो मौलाना साहब ने कहा, यानी कि जो हमें एक अभी तक अभाम था कि जेयूआई साथ है कि नहीं है, तो राना सनाउल्लाह ने एक स्टेप आगे बढ़ के बात कह दी है कि जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं अगर आप उस पर गौर करें तो वो हमारी जो तजवीज है उससे करीब तर है। सुन लेते हैं राना सनाउल्लाह को भी। इसकी तादाद बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करना पड़ेगा, वो एक्ट है। अच्छा। वो तो कानून साजी होगी। तो बाकी मौलाना साहब ने इसके बाद भी काफी लंबी तकरीर की है, अगर उसका भी आप बगौर जायजा ले लें, उनका मौक़िफ़ वो नहीं है जो पीटीआई का मौक़िफ़ है या सुन्नी तहरीक का मौक़िफ़ है, वो हमारे मौक़िफ़ के ज्यादा करीब हैं। अब नून लीग इससे पहले जाहिर है हम अगर जानना चाहें कि राना सनाउल्लाह की बात में कितनी सदाकत है, जो वो ये कह रहे हैं कि अगर बगौर जायजा लें हमारी जो बात हम कर रहे हैं इस हवाले से, मौलाना साहब की एक्चुअली वही रिफॉर्म्स की तजवीज़ है, तो वो क्या कह रहे हैं नून लीग वाले जुडिशल सेटअप में तब्दीली से मुतालिक, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आइन में अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीकाकार भी हो सकता है, उनकी उम्र की हद भी हो सकती है, सीनियरिटी पे जो फार्मूला दिया है वो भी हो सकता है। वैसे बहुत से ममालिक हैं जहां पे ये सीनियरिटी वाला नहीं होता प्रिंसिपल होता है द बेस्ट जज। दुनिया में तो ऐसे होता है कि कभी आपने ये नहीं कहा कि बुजुर्ग तरीन जो साहब है उनको सीईओ लगा दिया जाए, जो बेहतरीन बंदा होता है उसको चांस दिया जाता है, कामयाबी पे उम्र की कैद डाल दी जाए कि जब तक तो साला बुढ़ा नहीं हो जाएगा तब तक तुझे हम कामयाब नहीं होने देंगे।
چلیں تو ہمارے ساتھ پینل موجود ہے، ان کی طرف بڑھتے ہیں. حیدر نقوی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں. حسن ایوب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ حسن آپ کا، حیدر آپ کا بھی، اور ہردل عزیز چودھری غلام حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. آغاز آپ دونوں کی اجازت ہے چودھری صاحب سے پہلے کر لیتی ہوں. چودھری صاحب یہ بتائیے گا اب کیا یہ تصویر واضح ہو رہی ہے؟ مولانا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ نون لیگ کی اصل میں تجویز ہے جس کا دعویٰ رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں، تو یہ اب جو قانون سازی ہونے جائے گی یا جو بات کی جا رہی ہے کہ جی پہلے یہ ایک پیج پہ نہیں تھے، ووٹ کاسٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو کیا یہ ایک پیج پر آ گئے اس بیان کے بعد؟ اس پر تو نہیں نظر آیا. وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ سینیورٹی شوڈ ناٹ بی دی اونلی بیسس فار اپوائنٹمنٹ آف چیف جسٹس، لیکن مطلب ان کا جو باقی چیزوں پر تو ان کا اتفاق نہیں ہے. اب یہ امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا رہے ہیں یا یہ قانون سازی کر رہے ہیں، لیکن مجھے وہ فیشی اس لیے لگتا ہے کہ ہفتے کو اجلاس رکھ لیا ہے، اتوار کو رکھ لیا ہے. وہ کون سی قیامت آ رہی ہے جس کو آپ ٹالنے کے لیے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہو؟ پھر آگے عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کو، تو یہ اگر آپ ٹیوزڈے کو رکھ لیتے تو کیا قیامت آ جاتی، مجھے نہیں سمجھ. لیکن ہم دیکھیں گے، ہم نیتوں پر تو حملہ نہیں کرنا چاہتے. کل دیکھیں گے یہ کیا پیش کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تو یہ بدنیتی ہے کہ کچھ ججز جنہوں نے اپنی انڈیپینڈنٹ رائے دی ہے کچھ معاملات پر ان کو خراب کرنا ہے، اور کوئی ججز جو ان کے ساتھ ان کے خیال میں لائک مائنڈڈ ہیں ان کو ابلائج کرنا ہے، تو یہ کل شام اس وقت تک نظر آ جائے گا. لیٹس ناٹ پری. لیکن ابھی تو بہت بہت امتحان ہے کہ واقعی میں کل کے اجلاس میں یہ بل آ رہا ہے کہ نہیں، دوسرے پھر ٹائم دیں گے کہ نہیں کہ اس کی ساری جو شکیں ہیں ان کو بغور اس کا جائزہ لیا جائے کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا ہوگا. حیدر نقوی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا صاحب جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے وہی لے آئیں اور یہ قابل قبول ہوگی سب کو؟ نون لیگ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری تجویز بھی ایسے ہی ہے. آپ کیا سمجھیں ابھی تک نون لیگ کی جو ریفارمز ہیں جو ابھی تک ہمیں واضح نہیں ہے، صرف باتوں تک ہمیں اندازہ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے صبح کا اخبار اور ایک ہوتا ہے شام کا اخبار. شام کا اخبار کوئی بھی خبر لگا دیتا ہے بغیر کسی ذمہ داری کے، اور اس کی پھر وہ اگر خبر غلط بھی ہو تو اس کی کوئی معذرت نہیں کرتا. تو یہ پورے پاکستان کا جو نظام ہے یہ شام کا اخبار بن چکا ہے، چاہے سیاسی جماعتیں حکومت کی ہوں چاہے اپوزیشن کی ہوں. کس کا بیان شام کا اخبار ہے؟ سب کا، تمام سیاسی جماعتوں کا، چاہے حکومت کی ہوں چاہے اپوزیشن کی ہوں. صحیح کرو آواز آستہ کر، اور دوسرے دن پھر اس بیان سے مکر کے دوسرا بیان دے دیتے ہیں. رہ گئی بات جو بات کی جا رہی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، آئینی ترمیم کے حوالے سے، قانون سازی کے حوالے سے، تو اس میں پورا پاکستان صرف ہوا میں تیر چلا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا کوئی رہنما ہو، چاہے کوئی جرنلسٹ ہو یا کوئی بھی ایکٹیوسٹ ہو. کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے. اور یہ آج سپریم کورٹ میں جب ججز نے بھی صحافیوں سے پوچھا کہ کیا جوڈیشل کمیشن کی کارروائی میں بھی صحافی سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا، تو کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، کس طرح کی قانون سازی ہونے والی ہے. اور ایسی کوئی قانون سازی نہیں ہونے والی جو عمر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، جو عمر کی حد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. لیکن رہ گئی بات کہ آپ قانون بناتے ہیں. ججز کے علم میں یہ چیز لانی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کیا قانون سازی ہو رہی ہے، یا جیسا کہ آج آپ نے حوالہ بھی دے دیا جس کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا قانون سازی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو چھپا کے اس طرح کریں کہ عین وقت پہ سامنے لے کر آئے اگر کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. مجھے لگتا ہے رہ گئی بات ججز کی تعداد بڑھانے کی، اور جو 4-5 ٹاپ ججز ہیں اس میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنانے کی. تو یہ تو 96 سے پہلے ہو رہا تھا پاکستان میں، پاکستان کے قانون کا آئین کا حصہ رہا ہے، اور اگر یہ دوبارہ بن جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. جی ٹھیک. اچھا حسن آپ کی طرف آتی ہوں. پہلے تو ذرا اب ہمیں بتا دیں کہ بل واقعی میں کل آ رہا ہے، کیونکہ کل جس طرح اجلاس بلایا گیا ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا، دوسرے موقع ملے گا، پبلک کیا جائے گا اسے، اور اس کی جو شکیں ہیں باقاعدہ اس پہ ڈیبیٹ اوپن ہوگی، یا جس طرح قانون سازی جلد بازی میں ہو رہی ہوتی ہیں اکثر و بیشتر، یا یہ بھی ویسے ہی ہوگا؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ قانون سازی نہیں ہے بلکہ یہ آئینی ترمیم ہے. اس میں 2/3 اکثریت جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے دونوں ایوانوں کے اندر، نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. جو جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے بات کر رہے تھے مولانا فضل الرحمان، وہ بیسکلی انہوں نے اس کا نام لے لیا جو ہے وہ جوڈیشل اصلاحات اور ریفارمز تو ایک ہی بات ہے. تو حکومت کہہ رہی ہے جوڈیشل ریفارمز،
مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جوڈیشل اصلاحات، تو میرے خیال سے بہت قریب آ چکے ہیں. اور دوسری بات جو کر رہے ہیں کہ جو اس کے خد و خال کیا ہیں آئینی ترمیم کے، تو مطلب کوشش کی ہے، ظاہری بات ہے تمام کی تمام چیزیں تو میرے تک نہیں پہنچ سکی، لیکن کچھ اس کے یعنی فیچرز جو ہے وہ پتہ لگ گئے ہیں. ایک تو ججز کی روٹیشن ہونی ہے ہائی کورٹ کے بھی، دوسرا اس کے اندر جو مخصوص نشستیں ہیں ان سے متعلق آئین میں وضاحت کر دی جائے گی کہ مخصوص نشست جو ہے اس کے لیے پری ریکوزٹ کیا ہے اور وہ کون سی جماعت کو وہ مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. تو اس میں جو مین بڑی خبر ہے وہ مخصوص نشستوں سے متعلق ہے، اور جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ کل یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوگی، کل یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوگی. جی ٹیبل اس نے کل ہو جانا ہے، اور اس کی جو منظوری ہے وہ موسٹ لائکلی سنڈے کو ہونی چاہیے. سنڈے زیادہ دور نہیں ہے، بڑی جلدی آپ بتا رہے ہیں، لیکن اس میں کہیں بھی آپ نے مجھے ٹینیور کے حوالے سے کوئی خبر نہیں دی، تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ آنا ہے ریویل ہونا ہے؟ ٹینیور کے حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ٹینیور ہے اس سے متعلق جو ہے شاید اس میں کچھ ہے. وہ ٹینیور فکس ہونا ہے اور وہ ٹرم 3 ایئرز کی ہونی ہے، اور جو میرے تک جو ہے وہ یہ اطلاعات ملی ہے، میں نے ابھی تک مسودہ اس کا پڑھا نہیں ہے، ڈرافٹ نہیں پڑھا، لیکن یہ بالکل جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے اس میں جو سینیورٹی پرنسپل جو الجہاد ٹرسٹ کیس ہے اس کو بھی آئینی ترمیم کے ذریعے، اس کے فیصلے کو بھی آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا. اب سینیورٹی پرنسپل جو ہے جو کہ ہائی کورٹس کے حوالے سے تھا، چھٹی پر چلا گیا تھا بالخصوص لاہور ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، تو موسٹ لائکلی سینیورٹی پرنسپل اب سپریم کورٹ کے معاملے پر بھی چھٹی پر جا رہا ہے. اچھا چلیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ٹیبل ہوگا، مگر اس کے بعد کا مرحلہ ابھی سنڈے بتا رہے ہیں حسن جو اپنے ذرائع سے بتا رہے ہیں، لیکن یہ نمبر جو ہے حکومت پورے کیسے کرے گی؟ کیونکہ سب کو پتا ہے حکومت کے پاس آئینی ترمیم کے حوالے سے جو قانون سازی کرنی ہے اس کے مطلوبہ نمبرز نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ پارٹی پوزیشن کیا ہے اور کیا مزید اس حوالے سے خبریں. ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر تھینک یو سو مچ. ذرا ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو ہوتا ہے ایکٹ کوئی آ جاتا ہے تو اس کے لیے سمپل قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب آئینی ترمیم کرنی ہو تو پھر حکومت کو 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. یہ نمبر کیسے پورا ہوگا، یا کچھ ایسی سینیریو بن رہا ہے کہ ان کے پاس یہ نمبر ہے؟ شکریہ صدف. اس وقت جو قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن ہے اس کے مطابق اس وقت حکومت کے پاس 214 ارکان قومی اسمبلی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی اگر ووٹ دیتی ہے تو 8 ووٹ ان کے ہیں، جبکہ حکومتی جو ذرائع ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے حکومتی حلقوں کا کہ 4 ایسے ارکان قومی اسمبلی ہیں انڈیپینڈنٹ، وہ بھی حکومت کو جو ہے وہ ووٹ کریں گے آئینی ترمیم کے لیے. تو آج جب یہ بات ہوئی ہے کہ کل کا اجلاس کیوں کال ہوا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ آئینی ترامیم کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ مسودہ کل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا عدالتی اصلاحات سے متعلق. اور یہ بتایا گیا ہے کہ حکومت نے اپنی ادبی جو اکثریت ہے وہ 2/3 کے لیے وہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ دونوں میں حاصل کر دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو ہے وہ کیا موقف اختیار کرتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک واضح موقف ہے اطلاعات کے حوالے سے، انہوں نے کچھ تجاویز دی ہے اور آج انہوں نے واضح کیا ہے کہ وہ اس تجاویز پر اگر غور کیا گیا تو وہ ووٹ بھی کریں گے. تو ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو مسودہ آ رہا ہے ان میں مولانا فضل الرحمان کی جو تجاویز ہے وہ شامل ہے. سینٹ کا بھی اجلاس کل ہے. سینٹ میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 59 ارکان کی حمایت، 60 ارکان کی حمایت جو ہے وہ حکومت کو حاصل ہے. سینٹ میں 64 ووٹ چاہیے سینٹ میں، اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے 5 ووٹ آتے ہیں تو 65 تعداد ہو جائے گی، وہاں پہ بھی حکومت کو حاصل ہو جائے گی، واضح طور پر ٹوٹ جائے گی. تو حکومت پر امید ہے کہ یہ بل جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی میں یہ پیش ہوں گے آئینی ترامیم کے اور بآسانی وہ منظور بھی کرا لیں. اچھا، یہ جو آپ نے ہمیں کہا کہ اگر 4 انڈیپینڈنٹ مل جائیں تو ان کو حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے ان حوالے سے. 4 کا نمبر بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ بیرسٹر گوہر بھی کچھ ایسی ذکر کر رہے ہیں کہ ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا اپنے 4 اراکین سے. سن لیتے ہیں.
ہمارے 4-5 MLA ایسے ہیں اسد اللہ بلوچ کو اٹھایا گیا ہے جن کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا. ہمیں شک ہے اس کو کسی ایسی جگہ میں رکھا گیا ہے. اس لیے میں یہ جوڈیشری سے ڈائریکٹلی اپیل کروں گا سپریم کورٹ سے. ہمارے MLA سے بل بوتے امینڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے. تو اظہر اس پہ ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ یہ تو حکومت جو دعویٰ کر رہی ہے وہ کس بنیاد پہ کر رہی ہے 4 انڈیپینڈنٹ کا؟ یہ حکومت اسی بنیاد پہ دعویٰ کر رہی ہے جو شکوک و شبہات بیرسٹر فواد صاحب ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے 4 بندے جو ہے وہ مسنگ ہے یا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. تو حکومتی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ PTI کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ووٹ کریں گے. حکومت کو اس وقت 2 مزید ارکان چاہیے. 222 ارکان کی تعداد جو ہے حکومت کے پاس ہے. اگر PTI ساتھ آتی ہے تو 2 ارکان چاہیے، جبکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ 4 ارکان ان کے پاس کافی ہے اور وہ بآسانی 2 تہائی اکثریت جو ہے وہ قومی اسمبلی میں حاصل کر لے گی. جبکہ سینٹ کی جہاں تک صورتحال ہے وہاں پر PTI کے کسی رکن کی حکومت کو ضرورت نہیں ہے. صرف JUI اگر حکومت کے ساتھ ملتی ہے تو سینٹ میں بآسانی حکومت جو ہے وہ 2 تہائی اکثریت حاصل کر لے گی، بلکہ 1 ووٹ جو ہے وہ اضافی ہو جائے گا سینٹ. انٹرسٹنگ. اظہر ہمیں بڑے انٹرسٹنگ نمبرز بھی بتا رہے ہیں اور سینیریو بھی بتا رہے ہیں. اچھا، یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی قمر زمان کائرہ صاحب کا بھی، اور انہوں نے لیجسلیشن کے حوالے انٹرسٹنگ اپنا ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی اگر فائنینس بل آ رہا ہو یعنی بجٹ کے معاملات ہوں پھر اس میں ووٹنگ نہ ہو تو مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے حمایت حاصل ہے نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی، یا پارٹی پوزیشن سے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی پارٹی کے اراکین جو ہیں وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس سے الگ ووٹ اگینسٹ ووٹ دے دیتے ہیں تو ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ ہو جاتا ہے. وہ اس صورت میں ہوتا ہے جب فائنینس بل ہو یا جو عدم اعتماد اور اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں ہو. لیکن اگر لیجسلیشن کا معاملہ ہو تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہم سن لیتے ہیں کائرہ صاحب کو بھی. PTI کے ممبران کو شاید ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہوگی. قانون میں ڈسکوالیفیکیشن کے لیے جو آئین میں جو 2-3 کلازز ہیں کہ وہ اگر بجٹ پہ یا چیف پرائم منسٹر کے اعتماد کا ووٹ یا اس کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس پہ ووٹ پہ پابند ہوتے ہیں. لیجسلیشن پہ اس طرح کی پابندی نہیں ہوتی، دنیا بھر میں بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے وہ تو شاید ایسا نہ ہو. ویری انٹرسٹنگ. اور جو 222 میں 2 نمبر اور ایڈ ہونے تھے، اب لگتا ہے کائرہ صاحب کی اس بات کے بعد کہ وہ بھی پورے ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو جائیں. سو چودھری صاحب اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نمبر بھی پورے ہو رہے ہیں، پھر مسئلہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، بندے بھی کس طرح مل جائیں گے، ڈسکوالیفیکیشن کا بھی اب مسئلہ نہیں رہا. تو یہ تو بڑا آسان ہو جائے گا حکومت کے لیے. ایک تو ایک پیپلز پارٹی کے بھی جیت گئے نا رحیم یار خان سے، ان کو بھی کل پرسوں شامل کر لیں گے نا. ایک ممبر وہ بھی تو آ گیا. تو چودھری صاحب پھر آپ کو اب ان سب باتوں کے بعد بھی اب ہاں ہے کہ نہیں تو میں نے کب کہا ہے بھائی، مجھے نہیں پتا کیا کھچڑی پکا رہے ہیں آپ، مجھے نہیں پتا. آئی جسٹ وانٹ ٹو سی دی لیول آف انٹرفیئرنس ان جوڈیشل پروسیس. یہ اس کو سبورٹ کرنے کے لیے کیا کیا حرکتیں کر رہے ہیں. کل جب یہ لے کے آ جائیں گے پھر اس پر ہم بات کریں گے. ابھی یہ گم گو کی صورتحال ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ، کیونکہ آج کل تو ان کا جو یہ کرتے ہیں نا ان کے گلے میں پڑتی ہے صورتحال، جو یہ کرتے الٹا پڑ جاتا ہے. تو یہ جو کرنے جا رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ممکن ہے یہ پہلے سارے کرائسس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے ان کے اوپر آ گرے، کیونکہ یہ جس میں نیت مولانا صاحب آ جائیں گے تو کیسے نہیں ہو پائے گا، کون کیسے گلے پڑے گا جب ساری پارلیمنٹ اکٹھی ہو جائے گی. مولانا صاحب نے کہ میں جا رہا ہوں ادھر، مولانا صاحب کی تجاویز تو ہے نا، ان کے پاس ایک پیکج تو ہے نا جو سملر ہے. نہیں تجاویز تو گوہر علی خان نے بھی دی ہے. ہاں اچھا حیدر، اب یہ مجھے شام کا اخبار نہیں لگ رہا ٹو بی آنےسٹ، جو آپ شروع میں کامنٹ کر رہے تھے حسن کی باتوں کے بعد اور اظہر جو ہمیں نمبرز بتا رہے ہیں اس کے بعد، یہ مجھے اب شام کا اخبار کم صبح کا اخبار زیادہ لگ رہا ہے. ڈو یو ایگری؟ دیکھیں ابھی 4 ارکان کی بات ہو رہی تھی. بات یہ کہ 4 نہیں پورے 40 اب ایک طرف ہونے والے ہیں کہ ایسی ترمیم اور قانون سازی آ رہی ہے. ایک بات. دوسرا جو فیصلہ آ رہا ہے وہ یہ کہ ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ ٹاپ 5 ججز میں سے کسی ایک سے کی جائے گی، سینیورٹی کی بنیاد پہ نہیں کی جائے گی. بات میں نے جو شام کے اخبار کی بات کی وہ جو کئی دنوں سے ایک بحث چل رہی ہے 68 سال، اور اس کو لے کے ایک جج صاحب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے
उनकी बहुत तज़हीक की जा रही है। हालांकि वो कई दफ़ा कह चुके हैं चीफ जस्टिस साहब कि मैं अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन मखसूस हल्का है, मखसूस तबका है जो मुसलसिल उनकी तज़हीक कर रहा है क्योंकि ये उसका एजेंडा है। तो मैंने उस हवाले से शाम के अखबार की बात की, ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है कि 68 साल उम्र कर दी जाए। हाँ, ये जो जजेस की तादाद है, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है टॉप 5 जजेस में से, और ये जो 41 लोग रह गए आज़ाद जो बचे हैं, इनके हवाले से कई अहम फैसले कल आ रहे हैं। जी इंटरेस्टिंग, आपने भी सिमिलर वही बात की है जो हसन कह रहे थे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी इस पैकेज में कुछ ऐसा आ रहा है जो कि इस मामले को वंस एंड फॉर हल कर देगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आप। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त जाहिर है जिस तरीके से हमने पूरी एक्सटेंडेड गुफ्तगू की है कि क्या रिफॉर्म्स आ रही हैं, लेकिन बीच में सवाल भी उठा कि क्या जजेस साहिबान को इस बारे में इल्म है कि नहीं। तो आज जुडिशल कमीशन का एक गैर मामूली इजलास हुआ और उससे पहले जब इजलास बुलाए गए तो वो डिसमिस कर दिए गए, वो नहीं हो सके। और ये जो आईनी तरमीम से मुतालिक मामला है ये जेर बहस आया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि किस तरह की इस्लाहत आ रही है, सुनने में आ रहा है कि कोई पैकेज आ रहा है। सो वो लगता है बज़ाहिर के अटॉर्नी जनरल के पास उसका जवाब नहीं था, बल्कि उससे ज्यादा जवाब हमारे पास हसन अय्यूब के पास था उसके इस पैकेज में क्या क्या है, लेकिन अटॉर्नी जनरल के पास उसका कोई खातिर का जवाब नहीं था। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू क्या हुई इस पर बात कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर हैं राजा मोहसिन एजाज, उनसे। मोहसिन जरा बताइएगा ये क्या मामला रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर बाद में उठ के भी चले गए, सो क्या गुफ्तगू रही दोनों के दरमियान? देखिए, ज़राए का ये कहना है कि जुडिशल कमीशन का जो आज का इजलास था बुनियादी तौर पे वो 2 हिस्सों में हुआ है। एक हिस्सा था लंच और जो नमाज जुमा का वक्फा था उससे पहले। तो जस्टिस मुनीब अख्तर वक्फे से पहले ही उठ गए थे और इसी पहले सेशन में उनका ज़राए का ये बताना है कि एक अहम मुकालमा हुआ है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिसमें जब इजलास के आगाज में ही जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, तो आप वो जो मुजवजा आईनी तरमीम थी उसके बारे में बताएं। इस पर ज़राए का ये कहना है कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस सवाल का जवाब वजीर कानून दे सकते हैं और ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं है और जुडिशल कमीशन हुकूमत से ये नहीं पूछ सकता। और ज़राए का ये कहना है कि इस जवाब के बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर इस इजलास से उठकर ही चले गए और उसके बाद फिर इजलास जो है वो जारी रहा। इजलास मौखर करने की भी तजवीज़ थी, लेकिन जो अरकान थे अक्सरियती कमीशन के उनकी जानिब से जो इत्तफाक नहीं किया जा सका। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में जो मुजवजा सिफारिशात थी इस ड्राफ्ट की वो पढ़ी और फिर इजलास जारी रहा। और ज़राए का ये कहना है कि सूबाई वज़राए कानून की जानिब से हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के लिए जो कमेटी है उसमें मुतल्लिका जो सूबाई वजीर कानून को शामिल करने पर रजामंदी का इजहार किया गया और केपी, पंजाब, सिंध के जो सूबाई वज़रा थे उन्होंने ये जो कानून ने जो सिलेक्शन कमेटी है इसमें शमूलियत की जो मुजवजा तजवीज़ थी इससे इत्तफाक किया। ज़राए का अब ये बताना है कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जो ड्राफ्ट रूल्स हैं उन्हें हतमी शक्ल दे दी गई है और जो आइंदा इजलास है वो 28 सितंबर को सुबह 10 बजे होगा और उसमें जो ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए का ये भी कहना है कि नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा, जबकि हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतल्लिका जो चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के वो और सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल के जो रुकन होंगे वो करेंगे। इसके साथ साथ ज़राए का ये भी कहना है कि इन ड्राफ्ट रूल्स में ये भी है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी अब 3 नामों पर गौर किया जाएगा। आज के इजलास की जो एक और अहम बात थी वो ये थी कि जो विफाकी वजीर कानून है आजम नजीर तारिड़ वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए और अटॉर्नी जनरल भी 2:15 बजे के करीब इस मीटिंग से जो है वो किसी और मीटिंग का बताकर ज़राए का ये कहना है कि वो चले गए थे और दौरान मीटिंग उन्होंने आईनी तरमीम के मामले पर जवाब देने से भी गुरेज किया और कहा कि मैं वजीर कानून की जानिब से कोई जवाब नहीं दे सकता। अब जो आइंदा इजलास है वो 28 सितंबर को होगा और ज़राए का ये कहना है कि उस इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाए। ठीक है, हसन हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच, राजा मोहसिन हमारे साथ थे। हसन ये बता रहे हैं कि आज क्यों लॉ मिनिस्टर वैसे इजलास में शरीक नहीं हुए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। दूसरा, आप इससे पहले हैदर कह रहे थे कि जजेस के इल्म में भी मामलात होने चाहिए, जबकि अटॉर्नी जनरल का जवाब तो ये है कि जी हुकूमत से पूछा नहीं जा सकता आईनी तरमीम के हवाले से। सो कहीं पे ये कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या मामला आगे जाके
جو ہم پہلے سے ہی دیکھ رہے ہیں، جس طرح پہلے فیصلے آئے عدالتوں سے، 90 دن میں الیکشن کا فیصلہ آیا، پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، اور پھر جو حکومت کی اور پارلیمنٹ کی طرف سے اس پر جو ہم نے بیانات دیکھے وہ سب کے سامنے، تو یہ مزید آ کے معاملہ یہیں اسی طرح کا تو نہیں بن جائے گا؟ صدر، بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے، پارلیمنٹ بالادست ہے. یہ پارلیمنٹ سے سوال عدلیہ نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ عدلیہ کو جواب دہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بتانے کا پابند ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. اگر تو عدالت پوچھے گی، اگر وہ حکومت چاہے بتانا تو ان کی مرضی ہے، اگر نہ بتانا چاہے تو یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے، غیر قانونی بات نہیں ہے. اور مین بات یہ ہے کہ جو لا منسٹر نہیں تھے تو جو پرنسپل لا آفیسر آف اسٹیٹ آف پاکستان ہے، جس نے اسسٹ کرنا ہے کورٹ کو، اس سے یہ سوال پوچھنے کا مقصد نہیں تھا. یعنی ہمارے معزز جسٹس منیب اختر صاحب نے جو سوال کیا، اسی وجہ سے پھر کسی نے ان کی حمایت اور نہیں کی. جوڈیشل کمیشن کے جو اجلاس تھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ جب وہ اٹھ کے گئے تو کسی حاضر سروس جج نے ان کو نہیں روکا، بلکہ جو ایک جو ریٹائرڈ جج ہیں جن کو جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنایا گیا ہے، جسٹس منظور ملک، انہوں نے ان کو روکا، لیکن وہ نہیں رکے اور وہ چلے گئے. تو بنیادی طور کے اوپر یہ پارلیمنٹ کا ہی استحقاق ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ججز کی جو عمر ہے اس کو بڑھا بھی سکتا ہے، پارلیمنٹ اس کی عمر کو کم بھی کر سکتا ہے. یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ ججز کے لیے، یعنی چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے 5 بندوں کا پینل مانگ لے یا 15 بندوں کا پینل مانگ لے. یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں پیرلل جو ہے وہ کورٹ کھڑا کر دے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کھڑا کر سکتا ہے پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ تو سپریم کورٹ کو ریموو کر سکتا ہے. یہ پارلیمنٹ کے اختیار ہیں، اور یہ آئین پاکستان، جی بالکل، یہ پارلیمنٹ کے اختیارات ہیں. اور جو عدالت فیصلہ دیتی ہے اور ان پہ عمل درآمد نہ ہو تو پھر یہ بھی عدالت کی توہین نہیں ہے. عدالت کے معاملات میں پھر یہ ظاہر ہے حد سے آگے بڑھ جانے والی بات نہیں ہے. عدالت کا فیصلہ آئین کی ترمیم سے جو ہے وہ بالادست نہیں ہے. آئین کی جو آئین میں اگر کوئی آ جاتی ترمیم آ جاتی ہے تو وہ انڈو کر دیتی ہے عدالتی فیصلے کو. آپ یہ بھی بات سمجھیں، پارلیمنٹ کی سپریمیسی دنیا میں اس طرح ہوتی ہے. پاور ہے نا ہمارا جو سسٹم ہے، ہمارا جو سسٹم ہے، جی بالکل، ہمارا سسٹم کہتا ہے کہ آئین پاکستان ہے، آئین پاکستان سے سپریم کورٹ اپنے اختیار لیتی ہے، لیکن آئین پاکستان میں ترمیم کا اختیار آئین پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیتا ہی نہیں ہے فیصلے کے ذریعے. یعنی کہ عدالت کوئی فیصلہ دے، حکومت قانون سازی کر لے، وہ فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرے گی، پھر تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. نہیں، آئینی ترمیم کر کے سپریم کورٹ نے ابھی آئین میں ہی وضاحت کرنی ہے. ابھی جو مخصوص نشستوں سے متعلق معاملہ ہے، جب آپ نے ایک فیصلہ دے دیا جس میں آپ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ ہے، آپ فیصلہ سنیں کہ جو اپیلز تھی وہ ڈسمس کر دی، اور جو امپیون آرڈر تھا پشاور ہائی کورٹ کا اس کو سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. یہ اس کی کوئی مطلب عدالتی نظیر پاکستان میں کیا دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن یہ جو مخصوص نشستیں والا معاملہ اگر آتا بھی ہے، جو پیکج آ رہا ہے جیسے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ پھر آنے والے وقت کے لیے ہوگا نا، آنے والے الیکشن میں صورتحال بنے گی تو ہوگا نا، پچھلے سے تو اس کا کوئی لنک نہیں بنے گا. جو آئین کہے گا، آئین ہی جو ہے وہ بالادست ہے. آئین سے اوپر سپریم کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ پاور اپنی لے رہی ہے آئین سے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ طاقت سپریم کورٹ کی طاقت جو وہ لیتی ہے وہ آئین پاکستان سے لے رہی ہے. ہائی کورٹس اپنی پاورز لیتی ہیں، جو ججز اپنی پاورز لیتے ہیں وہ آئین پاکستان سے لیتے ہیں. آئین بناتا کون ہے؟ پارلیمنٹ. چودھری صاحب ٹھیک ہے، چودھری صاحب آپ اتفاق کر رہے ہیں جو حسن ہمیں یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے، اور چاہے تو وہ ترمیم کرے اور نہ عدالت کو بتانا چاہے، نہ ججز صاحبان کو انفارم کرنا چاہے، تو جیسے کہ اٹارنی جنرل کا بھی یہی جواب تھا. تو یہی ہے چودھری صاحب پھر صورتحال. میں تو نہیں سمجھتا قانون کو کچھ بھی، میں اس میں کیوں ٹامکٹویاں ماروں. لیکن یہ جو فرما رہے ہیں جناب، جتنا ان کو پتا ہے، اور جو ایک دو اور لوگوں کے پوری دنیا میں روئے زمین پر کوئی بندہ نہیں جس کو کچھ پتا ہو، اور آج تک انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ 100% بلکہ 3000% درست ثابت ہوا ہے. باقیوں کو تو اب دکانیں بند کر کے جا رہے ہیں. 2-3 people are the ones who have every knowledge. اور جو دنیا میں ایک سوئی بھی گر رہی ہے نا، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، اس کے اوپر بھی پہلی اطلاع ان کے پاس ہوتی ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ملک نے چلنا ہے یا خواہشات کے گھوڑے دوڑانے ہیں. تو جو آپ خواہشات کے گھوڑے دوڑانے ہیں تو پھر لکھ کے رکھ لیں، یہ جو لنگڑے لولے ان کے گھوڑے ہیں نا،
انہوں نے ان کو راول ڈیم کے اندر پھینکنا ہے اور یہ وہاں سے اٹھ نہیں سکیں گے. جیسے کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ پہلے, باقی بھی ان کی کسر پوری ہوگی. پیپل کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ, پیپل کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو فیس دی میوزک ویری سون. واٹ ایور یو آر ٹرائنگ ٹو پروجیکٹ کہ جج بھی کچھ نہیں, وہ بھی کچھ نہیں, یہ بھی کچھ نہیں, فلاں بھی کچھ نہیں, جو ہم کہہ رہے ہیں وہی قانون ہے اور وہی قانون ہے. اور وہی کل آپ فرما رہے تھے, ایک اور صاحب ہے کہ جی وہ جو پارلیمنٹ کے اندر گئے ہیں بالکل ٹھیک کیا, ان کو اریسٹ کیا ہے وہاں. کس قانون میں لکھا ہے بھائی؟ پارلیمنٹ تو سپریم ہے ویسے, اور قانون سازی کا اور آئینی ترمیم کا اختیار بھی ہے. حیدر جی چودھری صاحب. دیکھیں چودھری صاحب نے بڑی زبردست بات کی اور بالکل ٹھیک بات کی کہ اصل اختیار عوام کا ہے اینڈ دے ول فیس دا میوزک سون. بالکل صحیح بات کی. اور کل پورے پاکستان نے دیکھ لیا رہنگیار خان میں کیا ہوا, کن لوگوں نے میوزک فیس کیا اور عوام نے کیا فیصلہ دیا. عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں وہاں فیصلہ دیا, اور اس نشست پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی تھی. تو اس سے زیادہ میوزک اور کیا فیس ہوگا, اس سے زیادہ عوام کا فیصلہ اور کیا ہوگا, آپ بتائیے. جی بالکل, پی ٹی آئی بری طرح ہار گئی ہے, لیکن یہ جو ہے نا 3000 میسج آ گئے میرے پاس, اگر ان کا ہوتی تو میں سنا دیتا کہ وہاں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کی طرف آؤں گی کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, اور اس کا ہم نے کامنٹ سے اندازہ ہوا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی ریمارک سامنے آئے. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. اور ذرا پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں جن کے لیے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ انہیں لے جایا گیا, انہیں گرفتار کر لیا گیا, پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. اب اس حوالے سے جو ایف آئی آر ان پر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑھ کر سنائی گئی, اور جو چیف جسٹس کے اس حوالے سے ہم نے ریمارکس بھی دیکھے. پروسیکیوٹر جنرل نے جو ایف آئی آر کا متن ہے وہ شیئر کیا, اور اس پر چیف جسٹس صاحب نے جو ریمارکس دیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس ایف آئی آر کا آتھر بھی جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے, اور مقدمے میں مزے کا خیز الزامات لگائے گئے ہیں. آپ نے پارلیمنٹ میں گھس کر ارکان اسمبلی کو اٹھایا, اور جس طرح کارروائی کی گئی ہے باقی رہ کیا گیا ہے. پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں چیف جسٹس کے, کہاں گئی وہ آزادی, کہاں گیا وہ قانون, یعنی کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی. پھر یہ کہا کہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اب وہ ایف آئی آر کے متن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی, کامیڈی آپ نے پڑھ لی, اب ان سے برآمد کیا کرنا ہے. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے پوچھا. اچھا, اب مزید ہم یہ دیکھتے ہیں پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد فرماتے ہیں کہ شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہوا ہے, اور پروسیکیوٹر جنرل کے بیان پر کمرہ عدالت میں پھر کہکے بھی لگے. اور پھر ایک آبزرویشن جو چیف جسٹس نے اپنی دی وہ یہ کہتے ہیں جی کسی ادارے کا وقار باقی رہنے نہیں دیا, کر کیا رہے ہیں, یہ ان کا سوال تھا ایک طرح سے. اور سٹوری جس نے بنائی ہے مزیدار قسم کی ہے, اس پر فلم بھی بن سکتی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ معاملہ عدالت بھی دیکھ سکتی ہے. یہ بڑا میرے خیال میں سب سے انٹرسٹنگ ریمارکس ہے, ویری امپورٹنٹ. پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے, تو چیف جسٹس صاحب بھی یہ بات فرما رہے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری گفتگو جو ہوئی ہے اس میں اب 8 ایم این ایز ہیں جن کے جسمانی ریمانڈ کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے, اور گرفتار ایم این ایز کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے. اور جو پی ٹی آئی کے گرفتار رہنما ہیں ان کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے. بات کر لیتے ہیں اسی سارے ایشو پر, اور حسن آپ کی طرف میں آتی ہوں. یہاں پہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب ان کے اپنی ہی جماعت کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری یہ کہتے ہیں کہ ان کے علم میں تھا. اسپیکر صاحب آپ بڑے بے بسی کے انداز میں یہ کہتے ہیں جی مجھ پہ اتنا پریشر آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, سارے لوگ مجھے ہی ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. لیکن جب عدالت کی طرف سے ریمارکس آتے ہیں کہ اسپیکر اپنا کام کر رہے ہیں, یعنی کہ ٹھیک ہے وہ جس طریقے سے کسٹوڈین ہے یہ ان کا رائٹ ہے جس طرح کام کر رہے ہیں, لیکن ہم بھی اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اندیا دیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہوا ہے اراکین اسمبلی کا یہ عدالت بھی دیکھ سکتی ہے. تو اس سے کیا نتیجہ نہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے جو ایف آئی آرز ہیں یا گرفتاری ہے اس کو دیکھے گی, لیکن پارلیمنٹ کے اندر کیا ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی, پارلیمنٹ کے نہیں, پارلیمنٹ کے اندر گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس بات کا تعین عدالت نے نہیں کرنا. عدالت نے کبھی بھی انکوائریز نہیں کرتی ہوتی. انکوائریز جو ہیں وہ جو انویسٹیگیشن ایجنسی کوئی جا کے درخواست دے دے عدالت کو دے دے, تو پھر بھی عدالت نے کہنا تو تفتیشی ادارے کو ہی ہے نا. صدف دیکھیں عدالتیں نے تو کبھی بھی تفتیش نہیں کی, ان کا کرنا ان کا یہ کام نہیں ہے. سو لہٰذا جو چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں اور بڑا رائٹلی کہہ رہے ہیں
یعنی چیف جسٹس عامر فاروقی نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ جو گرفتاری ہوئی، جو دفعات لگائی ہیں ان لوگوں کے اوپر جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، یا جو انہوں نے سٹوری جو ہے وہ بورڈ بنایا ہے ایف آئی آر کے اندر جو متن ہے، اس کا جائزہ لے گی عدالت، اور وہ لے بھی رہی ہے۔ اسی لحاظ سے انہوں نے فزیکل ریمانڈ کا جو آرڈر تھا ATCs کا، اس کو ختم کیا اور ان کو جوڈیشل کر دیا، اور پارلیمنٹ لاجز کو اسپیکر صاحب نے سب جیل قرار دے دیا۔ تو اب بیسکلی جو وہ 8 پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ لاجز کے اندر ہیں، لیکن وہ تصور ہوں گے کہ وہ جیل کے اندر ہیں۔ تو لہٰذا بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ اگر تو سپوزٹلی انکوائری رپورٹ اگر آ جاتی ہے، ایک تو وزارت داخلہ کو 7 دن کی مہلت دی ہوئی ہے اسپیکر صاحب نے، اور سیکنڈ ان کی اپنی بھی ان ہاؤس شاید ایک انکوائری چل رہی ہے، تو جب ان دونوں کی رپورٹ سامنے آ جائے گی۔ اتفاق کرتے ہیں ویسے جب ہم سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور سپریم پارلیمنٹ میں جب یہ ہوا تو اور جو ریمارکس چیف جسٹس دے رہے ہیں کہ کسی ادارے کا وقار باقی رہنے نہیں دیا، کرنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کی اس بات سے کہ ایسے ہی ہوا ہے؟ 100%۔ میں 100% چیف جسٹس کے ان ریمارکس کے ساتھ جو ہے اتفاق بھی کرتا ہوں، اور سیکنڈ اگر پارلیمنٹ کے اندر کسی نے آ کر رکن پارلیمنٹ کو گرفتار کیا ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ تو میری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، لاؤڈ اینڈ کلیئر، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ پارلیمان کے تقدس کو پامال کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دے سکتے۔ حیدر، آپ کی طرف آتی ہوں، یہ جس طریقے سے ایف آئی آر کا متن ہے جو ڈسکس ہوئی عدالت میں، مطلب اس پہ کہکہے لگے عدالت میں اور اسے مذاق قرار دیا گیا کہ یہ تو بڑے مزیدار قسم کی کہانی ہے، اس کا آتھر کون ہے؟ تو ویسے آپ کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں آتھر کون ہے؟ جی دیکھیں، چیف جسٹس صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہت صحیح بات بولی ہے کہ پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہوتی ہے، لیکن ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، پاکستان کا ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں اکثریت میں باپ کا حکم اور باپ کی بات آخری ہوتی ہے۔ تو وہی ہوا ایک بات۔ دوسری بات کی جا رہی ہے جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کسی ادارے کی عزت برقرار نہیں رہی، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا۔ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا نا جب آپ پارلیمنٹیرینز کو اٹھا کے لے گئے اور کنٹینر میں بند کر دیا، کیونکہ آپ کو عدم اعتماد کا اعتماد کا ووٹ لینا تھا، وہاں سے شروع ہوا نا۔ اب آپ عدالتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ کون تھا جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے گھر جا کر اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے؟ تو یہ سلسلے جہاں سے شروع ہوئے ہیں، اب ان کو ختم ہونے میں، ان کو اس پوری صفائی ہونے میں بڑا وقت لگنا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ سب کچھ ایک دن پاکستان سیاست میں صاف ستھرا ہوگا۔ جی اچھا، یہ ہم تو سن رہے ہیں جی یہ ایس ایچ او نے سارا یہ معاملہ کیا خود، اور لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ، جیسے حیدر کہہ رہے ہیں کہ تمام اداروں کی ماں ہے، تو پھر پارلیمنٹ انہوں نے کہا کہ باپ بھی اداروں کا ہے، تو پارلیمنٹ میں پھر یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا، تھوڑا آپ ایکسپلین کر دیں، آپ مسکرا بھی رہے تھے اس وقت۔ مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی حیدر آپ کر دیں۔ ہاں دیکھیں، وہ تو خیر چیف جسٹس صاحب نے ایک مذاق میں ایک بات کہی نا کہ آپ نے بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مذاق ہو رہا تھا، اس میں انہوں نے یہ بات کر دی، آپ نے کہا سب ہنس رہے تھے، تو میں نے بھی اسی مذاق میں ایک بات کر دی کہ پارلیمنٹ ضرور اداروں کی ماں ہوگی، لیکن باپ کا فیصلہ پاکستان میں آخری ہوتا ہے، تو میں نے اسی انداز میں وہ بات کر دی۔ جی دیکھیں، پارلیمنٹ کی جو تقدس ہے، باپ کون ہے؟ پارلیمنٹ کا تقدس کے آگے کوئی باپ نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، اور جو خالق ادارہ ہے آئین پاکستان کا وہ پارلیمنٹ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت چلتا ہے، تو پارلیمنٹ سے آگے فل سٹاپ ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بالادست نہیں ہے، پارلیمان سپریم کورٹ سے بالادست ہے۔ یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ضرور ہے، لیکن پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ لامحدود ہیں، اور پارلیمنٹ کو اختیار دیتا ہے پاکستان کے عوام، تو بیسیکلی یہ عوام کی حکمرانی ہے، اور اس کے لیے جو ایک آپ کا عمرانی معاہدہ ہے وہ آئین پاکستان ہے، تو بیسیکلی کہتے ہیں یہ تو عوام کی پارلیمنٹ ہے ہی نہیں حسن بھائی۔ نہیں، وہ تو میں بات سے اتفاق نہیں کرتا، نہ چودھری صاحب کے کہنے سے، نہ میرے کہنے سے، نہ حیدر نقوی صاحب کے کہنے سے یہ فرق پڑے گا۔ پارلیمنٹ کی جو تقدس ہے اس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ آپ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی بات کمپرومائز نہیں کر سکتے۔
چلے ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. یہ ماں باپ کی جو بحث ہے یہ ظاہر ہے ایک سمبولک ٹرم ہے, میٹافوریکلی کہا گیا ہے. چودھری صاحب ویسے آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ کی طرف میں مائک دیتی ہوں تاکہ آپ کچھ اس پہ اپنی سیر حاصل گفتگو سے ہمیں بتائیں کہ کیا معاملہ ہے. آپ کو آئین اور قانون کے تحت ملک کو چلانا ہے یا اس کی پامالی کرنی ہے, بس اس پر مجھے آپ رائے دے دیں. ان کی رائے تو ویسے ہی بڑی مقدم ہے, لیکن آپ اگر کچھ کہہ سکیں تو کہیں. صدف اب آپ نے بولنا ہے. چل صدف اپنی رائے دیں. تھینک یو سو مچ. آپ میری رائے پوچھ رہے ہیں, میں تو یہ کہتی ہوں جی آئین کے تحت چلیں, جو آپ کا آئین کہتا ہے, قانون سازی بھی ویسے ہی ہو اور سارے معاملات بھی ویسے ہی ہو, پھر الیکشن بھی 90 دن میں ہو جاتے تو وہ بھی آئین کے تحت ہی ہو جاتے. اس کا آرڈر تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو حیدر. اور تھینک یو چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور یہاں پروگرام میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.